साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम जो DSSB का 2014 का जो टीजी पेपर था उसका पहला सेक्शन अपलोड कर दिया था। वक्त ना मिलने की वजह से लगभग 50 सवालात बाकी रह गए थे, जिन पर आज हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। इसके बाद भी कई इम्तहानात हुए हैं DSSB में, उनका भी पेपर हम सॉल्व कराएंगे। बाकी उर्दू लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से एक सीरीज़ चल रही है, आपको तैयारी करनी है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं कौन से सवालात बाकी हैं। तो पिछले वीडियो में 151वां सवाल आपको बता दिया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं 152वां सवाल क्या पूछ रहा है। ये DSSB TGT 2014 टीयर 1 का पेपर है, जिसमें 100 सवालात आए थे। पहले वीडियो में आपको 51 सवालात के जवाब बताए गए हैं। अब यहाँ पर हम जो 49 यानी कि 49 सवालात बाकी हैं उनमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये 152वां सवाल पूछा गया है, इब्नुल वक्त किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, प्रेमचंद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद हसन हैं या फ़रातुल्लाह बेग हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो इब्नुल वक्त नावल लिखा था। अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से कौन सा अय्याम गो शायर है? तो मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी, रिस्वा या मजमून? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, 54 नंबर क्या है? अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई थी? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो अलीगढ़ तहरीक की बात करेंगे तो ये 19वीं सदी में आई थी, और तरक्की पसंद तहरीक की बात करेंगे तो वो 20वीं सदी में है। ये दो ही क्वेश्चन आते हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? तो ये सभी को मालूम है, कलकत्ता में कायम हुआ था। अब कब हुआ था? 1800, 1875, 1870 या 1785? तो 1800 में जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली के वक्त में कलकत्ता में 1800 में कायम हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, 156 नंबर क्या पूछा गया है? पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? अली मोहम्मद, वलीउल्लाह, अहमद शाह या अहमद रज़ा? तो पतरस बुखारी को जो पूरा नाम है वो अहमद शाह पतरस बुखारी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? तो ये किसकी तसनीफ़ है, यानी किसने लिखी थी? बाकी तो ये इसमें जो सवाह है वो साद की बताई गई है, लेकिन ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये तसनीफ़ किसने लिखी थी? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, अल्लामा इकबाल या मिजाज? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। अगला सवाल है, रियाजुल अखबार किसने जारी किया? तो पहले रजब अली बेग, रियाज़ खैराबादी, मोहम्मद वाक़िर, चकबस्त? तो रियाजुल अखबार जो है वो रियाज़ खैराबादी ने जारी किया था। अगला सवाल देखते हैं, 59 नंबर, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये एक किताब का नाम है जो पूछा गया है कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? खलील रहमान आज़मी, एहतशाम हुसैन, सैयद अकील या कमर रईस? तो खलील रहमान आज़मी की जो है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक तसनीफ़ जो है। अगला सवाल देख लेते हैं, 160 नंबर क्या पूछा जा रहा है? कुली कुतुब शाह किस सन में पैदा हुए थे? ये TGT 2011 में पूछा गया है, और यहाँ पर देखते हैं ये 1550 से 1530 से 1525 या 1612? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1525। अगला सवाल है, मसनबी, ये भी LT में भी आया था, जो UP का LT का इम्तहान हुआ था उसमें भी ये पूछा गया है, मिलान करना था। मसनबी शाहनामा इस्लाम किसने लिखी? इस्माइल मेरठी, हफीज़ जालंधरी, शिबली, फ़ानी? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका
حفیظ جالندھری نے۔ اگلا سوال ہے گلزار نسیم کس صنف میں لکھی گئی؟ یعنی کہ جو گلزار نسیم ہے وہ کس صنف میں ہے؟ قصیدہ ہے، داستان ہے، ناول ہے، مثنوی؟ سبھی ساتھی جانتے ہوں گے کہ یہ مثنوی ہے دیا شنکر نسیم کی۔ اگلا سوال ہے دو ہاتھ افسانہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ عصمت چغتائی، ضیاء انصاری، علی عباس حسینی، قرۃ العین؟ تو اس سوال کو جو ہے وہ یہاں پر عصمت ہونا چاہیے تھا لیکن عظمت ہے، اس لیے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، غلط سوال۔ اگلا دیکھتے ہیں 165 نمبر، غبار خاطر کس کی تصنیف ہے؟ تو سید سلیمان ندوی، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، ابو کلام آزاد؟ تو غبار خاطر جو ہے وہ خطوط کا مجموعہ ہے جو ابو کلام آزاد نے لکھا تھا۔ اگلا ہے جوش ملیاوادی کس صنف میں مشہور ہیں؟ تو یہ سوال سبھی جانتے ہوں گے، اس لیے آپ اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں 167، چند ہم عصر کس کی تصنیف ہے؟ پریم چند، پطرس بخاری، فرات اللہ بیگ یا مولوی عبدالحق؟ تو چند ہم عصر یہ بھی بار بار کئی امتحان میں پوچھا گیا سوال ہے، یہ مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کئی امتحان میں اس سوال کو پوچھا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں 168 نمبر، ایک یہ مصرع دیا ہوا ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، یہ کس کا ہے؟ تو فیض، بشیر بدر، حالی، غالب؟ تو یہ فیض کا جو ہے اشعار ہے۔ اگلا ہے 169 نمبر، آگرہ بازار ڈرامہ جو ہے وہ کس نے لکھا تھا؟ عصمت چغتائی، شمیم حنفی، محمد مجیب یا حبیب تنویر؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حبیب تنویر نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے 170 نمبر، پریم چند کی سن پیدائش کیا ہے؟ پریم چند پہ ٹی جی ٹی یو پی میں جو ہے لگاتار 4 سوالات پوچھے گئے تھے۔ تو پریم چند جو ہے وہ 1880 لمحی بنارس میں، یہ ٹی جی ٹی میں بھی پوچھا گیا تھا۔ اب یہ 170 سوال یعنی کہ 70 ہو جاتا ہے، اس کے بعد 30 جو ہے آپ کے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ سے ہوں گے۔ یہ دیکھتے ہیں کس طریقے کی ٹیچنگ پوچھی جا رہی ہے اور اب پوچھا جا رہا نہیں پوچھا جا رہا، اس کے بارے میں اگلا پیپر حل کے ہم بتائیں گے آپ کو۔ اگر طلبہ آپ کی تدریس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو آپ ان پر توجہ نہ دیں، کلاس چھوڑ دیں یا انہیں توجہ دینے کے لیے کہیں یا تدریسی کے طریقہ کو بدل دیں۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں اور بچے اس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ جائیے کہ جو آپ کا پڑھانے کا طریقہ ہے وہ نہیں ہے صحیح، تو اس لیے ہم اس کو بدل دیں گے، یعنی کہ تدریس کے طریقے کو تبدیل کر دیں گے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، آپ کے مطابق تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ علم فراہم کرنا، شخصیت کو پروان چڑھانا، اچھا شہری بنانا، معاشرے کی اصلاح کرنا؟ اس کا جو سوال جواب دیا گیا تھا وہ ہوا تھا معاشرے کی اصلاح، شخصیت، یعنی کہ جب ویکتتو آپ کا صحیح ہو جائے گا تو پھر اس سے آپ سماج کو بھی کر لیں گے، اچھا شہری بن جائیں گے، علم فراہم کریں گے۔ تو اس کا جو آپشن صحیح ہو جائے گا وہ آپشن آپ کا دوسرا صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے، بھائی بہن، والدین اور اساتذہ بچوں کی کیا چیز کے لیے اہم ذریعہ ہیں؟ تو بھائی بہن، والدین اور اساتذہ بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کسی نہ کسی چیز کو ابھارتے ہیں، نکالتے ہیں، کیونکہ بچے کے اندر جو چیز ہوتا ہے ان کو نکالنا۔ شکشا کی آپ اگر پریبھاشا ہندی میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ ٹیچنگ جو ہے وہ ہندی سے ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے، بس اردو کے ورڈ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ٹیچنگ اچھی طریقے سے بی ایڈ میں کی ہے تو آپ کو یہاں پر کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے 174 نمبر، یہ دیا کہ اچھی سمجھ ہے ہمیں اپنے بارے میں بہتر باخبر کرتے ہیں۔ تو تعلیم کی اچھی سمجھ ہمیں اپنے بارے میں بہتر، اس کا آپشن لگا ہے ٹک، صحیح ہے۔ اگلا سوال 175 نمبر دیکھ لیتے ہیں، حفظ کا سب سے بہتر طریقہ، اس میں نشان لگا دیے تھے۔ حفظ کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ طویل وقت کا مطالعہ، خاکہ کو سمجھنا، بلند آواز سے پڑھنا، خاکہ کا لکھنا۔ تو جب بھی آپ حفظ کریں گے تو اس کو لکھے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلا سوال ہے
طالب علم کس استاذ کو پسند کرتا ہے؟ پرکشش شخصیت جس کا تعلق اس کی برادری کا اچھا نمبر جو اپنے موضوع کا بہتر ہو، جس کو اپنے بارے میں جانکاری ٹاپک پہ جو پڑھا رہا ہے اس کو جانو تو اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ معلوم ہے ٹاپک کی تیاری نہیں، وہ پڑھانے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ بچے دلچسپی نہیں لیں گے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ مستقبل یعنی کہ بھوشیہ میں اساتذہ کا کیا رول ہوگا؟ معلومات فراہم کرنا، نئی کتابیں لکھنا، طالب علموں کی رہنمائی کرنا، پڑھانے میں انٹرنیٹ کا استعمال کرنا۔ اگر ٹیکنالوجی کی تکنیکی جب ہو جائے گی تو ہم طالب علم کو بہت سیکھیں گے تو، لیکن جہاں پر ان کو دقت ہوگی تو ہم ان کی رہنمائی کریں گے۔ آپشن اس کا سی صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں 178 نمبر۔ اچھے شہری طالب علموں کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک استاد سخت نظم، سختی تو برتا نہیں، اچھی قیادت فراہم کرنا، اچھا خطیب بنے، اچھی عام معلومات ہو، تو قیادت فراہم کرانا۔ اگلا سوال ہے طلباء کو گھر میں مشق کرنے کے لیے کیوں دیا جانا چاہیے؟ گھر میں مطالعہ کرنے کے لیے، اساتذہ کے ذریعے صحیح کیا جانا، انہیں مصروف رکھنے کے لیے، مطالعہ کی عادت کو فروغ دینے کے لیے۔ آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ اگلا دیکھتے ہیں اسکول کی ترقی کے لیے ضروری ہے پرنسپل اور ٹیچر، طلباء، اچھی عمارت، دیگر سہولیات۔ تو جب اسکول کی ترقی تبھی ہوگی جب اس میں طلباء ہوں گے، باقی بنا طلباء کے کوئی ہوگی نہیں۔ جو طلباء ہوں گے، پڑھنے والے بچے ہوں گے، اس کی ترقی خود بخود ہو جائے گی۔ اگلا، اگر کوئی طالب علم دیر سے کلاس میں آتا تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کے کارن جانیں گے، ہندی میں کہتے ہیں، تو اس میں دیکھیں اس کو نظر انداز کریں گے، اس کو اسکول میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو سزا دیں گے، اسے خاموشی سے بیٹھنے کی اجازت دے دیں گے، مطلب اس سمے دے دیں گے۔ بعد میں اگر وہ بار بار کر رہا تو اس کے لیے ہم اس کا ریزن جانیں گے، وجہ کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد کیا ہے؟ ابتدائی تعلیم کو یونیورسلائز کرنا، تعلیم کو پیشہ ور بنانا، تعلیم کا جائزہ لینا، سب کو تعلیم کا یکساں موقع فراہم کرانا۔ اگلا سوال ہے ایک استاد کس سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے؟ اپنے طالب علموں سے، اپنے ساتھیوں سے، پرنسپل سے، ٹریننگ کے دوران اپنے تجربات یعنی انوبھو۔ یہ اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کلاس کے پہلے دن آپ کیا کریں گے؟ پہلے باب سے پڑھنا شروع کریں گے، طالبوں کا تعارف کرانا اور اپنی اپنی تعریف پیش کرنا، یہ صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے تعلیم کی معیار کو کس چیز سے بلند کیا جا سکتا ہے؟ اونچائی کو کس چیز سے بلند کیا جا سکتا ہے؟ اچھے اساتذہ کی تقرری سے، اسکولوں میں جسمانی سہولت فراہم کرانا، امتحان کے نظام میں اصلاحات کرنا، اسکولوں میں کمپیوٹر فراہم کرنا۔ اچھے اساتذہ جب ہوں گے تو تعلیم خود بخود اچھی ہو جائے گی، جب طریقہ ان کا بہتر ہوگا سکھانے کا تو تعلیم بھی اچھی سیکھیں گے۔ اگلا سوال ہے اسکول کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہے۔ تدریس کے دوران استاد مثال کیوں دیتا ہے؟ طالب علموں کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے، سبق کی وضاحت کرنے کے لیے، طویل وقت کے لیے سبق کو جاری کرنے کے لیے۔ اس کا صحیح جواب ہو جاتا ہے سبق کی وضاحت کے لیے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نئی تعلیم پالیسی پوچھا گیا ہے، تو یہ تو معلوم ہوگا 1986 میں آئی تھی نئی تعلیم پالیسی، نئی شکشا نیتی جس کو کہتے ہیں۔ ایک اب نئی آنے والی ہے جو جولائی 19 میں اس کا مسودہ تیار ہوا ہے، نئی شکشا نیتی۔ اگلا ہے تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زندگی گزارنے کے لیے بچے کو تیار کرنا، انسانی کی صلاحیتوں کو ترقی دینا، ایڈجسٹمنٹ میں بھی بچوں کی مدد کرنا، مرد اور معاشرے کی ترقی کرنا، اس کا انسان کی صلاحیتوں کی ترقی دینا۔ اگلا سوال آپ کا ہو جاتا ہے اساتذہ کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ کلاس میں نظم و ضبط برقرار رکھنا، امتحان لینا، گھر کا مشق صحیح کرنا، تعلیم کو دلچسپ بنانا، یہ صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا ہے آپ کی تعلیم کامیاب ہوگی
جب آپ کو اطمینان حاصل ہو۔ اگلا سوال ہے، اگر کلاس کے طالب علم شرارتی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پرنسپل کو آگاہ کریں گے، آپ اس کلاس میں تعلیم نہیں دیں گے، انہیں سزا دیں گے۔ آپ ان کو شرارتی طالب تو آپ کیا ہے، ہلکی پھلکی ان کو سزا دیں گے۔ اگلا سوال ہے، آپ کس چیز کے ذریعے طلباء کے اندر سماجی اقدار پیدا کریں گے؟ انہیں اچھی کہانی سنا کر، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ پیش کر کے، انہیں اچھا نمونہ پیش کر، انہیں عظیم ہستی کے بارے میں بتاتے ان کے ساتھ ہم برتاؤ کریں گے، جس سے ان میں سماجی اقدار پیدا ہوگا۔ اگلا ہے، تعلیم ایک اچھا پیشہ ہے کیونکہ اساتذہ کو طالب علم سے مفت خدمت کا موقع، اساتذہ کو اچھی تنخواہ ملتی ہے، یہ ایک کم ذمہ داری کا کام ہے۔ اساتذہ تدریس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی۔ اگلا سوال ہے، آپ اسکول کے خالی گھنٹے میں کیا کریں گے؟ لائبریری میں میگزین پڑھیں گے، تعلیم گھر کا مشق چیک کریں گے، کینٹین میں چائے پئیں گے، اساتذہ کے کمرے میں آرام کریں گے۔ تو کیا ہے، نئی نئی کتابوں کو پڑھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو۔ آگے دیکھتے ہیں 5 سوال جو بچے ہیں۔ بچہ سب سے پہلے کس سے سیکھتا ہے؟ تو اپنی ماں سے۔ ایک اچھے استاد وہ ہے جو فرض شناس ہو۔ اگلا ہے، کون سی زبان تدریس کا ذریعہ ہونا چاہیے؟ تو قومی زبان۔ اور آپ ٹیچر بننا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کا آخری سوال، بنیادی تعلیم کا خیال کا موجد کون تھے؟ تو بنیادی تعلیم بیسک شکشا کے جنک جو ہے مہاتما گاندھی ہیں۔ 2 کویشچن آپ کے آ سکتے ہیں نئی شکشا نیتی کے اوپر، کب اس کا مسودہ آیا؟ تو دھیان رکھیے گا جولائی 2019 میں، اس بار یہ امتحان میں آ سکتا ہے۔ تو یہ تھا TGT 2014 کا دوسرا ویڈیو، اس میں 100 سوالات ٹوٹل آپ کے حل کرائے گئے۔ آگے جو بھی پیپرز ہمارے پاس ہوں گے ان کو بھی جلد سے جلد آپ کے سامنے سالو کرایا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔